الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی. مدینے کے غلام دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام نہایتی عزتوں کے لائق جناب حضرت علامہ مولانا محمد طاہا سعیدی صاحب، جناب حضرت علامہ محمد احمد چشتی صاحب، جناب نیاز سمرو سلطانی صاحب حلقہ صدر ضلع گھوٹکی، جعفر علی دایو سلطانی صاحب، سید حاکم علی شاہ صاحب، اور سٹیج پر جلوہ افروز مہمانان گرام غوثیہ تحریک کے ممتاز ماہر صاحب، اور سٹیج پر جلوہ افروز دیگر مہمانان گرامی، پنڈال میں موجود میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ذی وقار، آپ سب بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ محفل میلاد میں آئے بیٹھے ہیں اور گھوٹکی کے اس شہر میں نیاز احمد سمرو سلطانی صاحب اور ان کی کاوشوں سے، ان کے دوستوں کی کاوشوں سے، علامہ صاحب کی کاوشوں سے آپ الحمدللہ اس محفل میں مدعو کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا کہ آپ اس محفل میں آ کے اس کے سونے محبوب کا ذکر سن سکیں. میرے دوستو، کبھی آپ نے گمان کیا ہے کہ یہ جو محفل میلاد کا سلسلہ ہے یہ کس طرح سے شروع ہوا؟ کس نے اس محفل میلاد کی شروعات کی؟ سبحان اللہ. تو میں نے اپنے مرشد کریم سے یہ سنا ہے کہ عرش معلیٰ کے اوپر رب کائنات نے جب ارواح کو تخلیق کیا تو وہاں پر 2 جلسے کیے. کیری تھدی سبحان اللہ.
मांखे लगे पियो छड़ो अयूब जागे तो हिते चो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये असांजे मुर्शिद जी सुन्नत आहे। जॾहिं बि सुनो असांजो मुर्शिद खिताब फरमाईंदो आहे त ज़रूरी ईअं फरमाईंदो आहे। पाण फरमाईंदा आहिनि कि जॾहिं असां या रसूल अल्लाह जो ज़िक्र कंदा आहियूं, या रसूल अल्लाह खे पुकारींदा आहियूं त मदीने वारे जी निगाह थी वेंदी आहे। असांजे सोणे मदनी मंठार जी निगाह थी वेंदी आहे। उन महफ़िल ते आप जी तवज्जो थी वेंदी आहे। तो मैं क्या अर्ज़ कर रहा था कि 2 जलसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 जलसे किए अर्श मुअल्ला पर। पहला जलसा किया, तमाम अरवाह को बुलाया, सबको इकट्ठा किया अर्श पर और एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने यक ज़बां होकर जवाब दिया कि कालू बला, बेशक कि तू ही हमारा रब है। रब कायनात ने महफिल बर्खास्त कर दी। रब कायनात ने महफिल बर्खास्त कर दी। अब जो दूसरी महफिल बुलाई, इसमें बड़ी ख़ास लोगों को बुलाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अंबिया के बारे की तरफ इशारा करके रब कायनात ने बयान फरमाया है कि रब कायनात ने ये जो दूसरा जलसा किया ना, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अंबिया और नेकोकारों को बुलाया। हमारे मुर्शिद साईं कहते हैं कि इस दूसरे जलसे को रब ने महफिल मीलाद का नाम दिया। पहली महफिल मीलाद हो रही है। रब कायनात ने तमाम अरवाह को बुलाया और बुलाकर ये फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया कि कालू बला, बेशक तू ही हमारा रब है। महफिल बर्खास्त कर दी, महफिल को ख़त्म कर दिया। बड़ी ही मुख्तसर महफिल की। दोस्तों, आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि दूसरी महफिल हुई। दूसरी महफिल में अपने खवास को बुलाया और खवास को बुला के फरमाया कि आज मैं तुम सब से वादा लेना चाहता हूँ। आज मैंने तुम सबको जमा करके एक वादा लेना है। तमाम अरवाह को इकट्ठा किया और देखिए रब कायनात फरमा रहे हैं, हमारा रब, हमारा परवरदिगार फरमा रहा है कि ऐ नेक रूहो, मैं तुम्हें रिसालतें दूंगा, मैं तुम्हें नबूवतें दूंगा, मैं दुनिया के अंदर तुम्हें शान और शौकत दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया के अंदर इज़्ज़त और आबरू दूंगा। लोग तुम्हारी ताज़ीम किया करेंगे, लोग तुम्हें बड़े अच्छे अल्फाज से याद किया करेंगे, अच्छे अल्फाज से मुखातिब किया करेंगे। लेकिन मेरी बात सुन लो कि मैं तुम्हें ये नबूवतें भी दे दूंगा, रिसालतें भी दे दूंगा, लेकिन खबरदार कि अगर इस दौरान मेरा अज़मतों वाला नबी आ जाए, मेरा अज़मतों वाला नबी आ जाए, तो अपनी नबूवतों को छोड़ देना, अपनी रिसालतों को छोड़ देना, अपने मकाम और मर्तबे को छोड़ देना और मोहम्मद अरबी की गुलामी इख्तियार कर लेना। लोग हमसे दलील मांगते हैं कि मीलाद कब मनाया गया? क्या कभी सहाबा कराम ने भी मीलाद मनाया? और वो तो सहाबी है, ये तो रब ने मीलाद मनाया है। ये तो रब ने मीलाद मनाया है। मेरे दोस्तों, आपके इल्म में है कि रब कायनात ने अपने सोने महबूब को मक्की दौर के अंदर अर्श मुअल्ला पर बुलाया और वहाँ पर जन्नत दिखाई, जहन्नम दिखाई, अजर और सवाब का मामला दिखाया। हम इस पूरे वाक़े को मेराज कहते हैं।
معراج کا نام دیا جاتا ہے۔ اس پورے واقعے کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں پر اور پھر وہاں سے عرش معلیٰ پر ہمارے سونے مدنی منٹھار تشریف لے کر گئے۔ اب ایک عام شخص کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی نا، اس وقت کے کفار کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا واقعہ صبح بیان کیا نا، تو کفار نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن انہی کے اندر ہی ایک ابو بکر بھی تو تھا نا، ایک ابو بکر بھی تو تھا جس نے اس واقعے کو مانا کہ میرے سونے نے کہا ہے تو پھر سچ ہے نا، میرے سونے مدنی منٹھار نے اگر فرمایا ہے کہ وہ معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو پھر واقعی وہ گئے ہیں۔ تو سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو دہلی کا سفر کر رہے ہیں۔ کیڑی تھدی سبحان اللہ، ماکھے لگے تم کاوڑیا بیٹھا ہو، کاوڑیا تو نہ بیٹھا ہو، جو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جاگ رہے ہو نا۔ سلطان العارفین، برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو دہلی کا سفر کر رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، ہاتھوں میں لکڑیوں کا گٹھلا اٹھایا ہوا ہے، اور اس نے حضور بادشاہ سلطان العارفین کو دیکھا اور دیکھ کے اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک بزرگ ہستی محسوس ہوتے ہیں، آپ بڑے مجھے اللہ والے محسوس ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے بندے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک رات میں نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، انبیاء کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مکہ سے اٹھے، بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ پر تشریف لے کر گئے، وہاں پر رب کائنات سے ملاقات کی، گفتگو کی، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ جنت اور جہنم کی سیر کی؟ کس طرح سے یہ ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ایک ہی رات میں ہو گیا ہے؟ تو ہمارے سونے مرشد نے کہا کہ بتا دوں یا دکھا دوں، بتا دوں یا دکھا دوں؟ اب کوئی چیز ہے آپ اس کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی یقین آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ دیکھ لیں، آپ کی آنکھ اس کو مظاہرہ کر لے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا ہے، واقعی یہ بات، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو آپ نے کیا اس کو فرمایا کہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ سبحان اللہ، جلدی تھکی نہیں داؤ، اللہ کاوڑیا بیٹھا ہو یا اچھا ہے، ماں کی گال سمجھ نہیں دیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ بتا دوں یا دکھا دوں؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور دکھا دیں، دکھانے میں زیادہ افضلیت ہے، میں زیادہ سمجھ سکوں گا۔ تو ہمارے مرشد نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور تھام کے ہو کی ضرب لگا دی۔ اب وہ بندہ ادھر ہی ٹھہرا ہے، آپ دہلی چلے گئے، 6 مہینے کے بعد واپس تشریف لاتے، 6 ماہ کے بعد، 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور حضور بادشاہ سلطان العارفین جب واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ وہ شخص وہیں پر ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اس کا حلیہ بدل چکا ہے۔ حلیے کے اندر تبدیلی یہ ہے کہ داڑھی بڑھ چکی ہے، کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، اور جو ہاتھ میں لکڑیوں کی گٹھلی لی ہوئی تھی ان لکڑیوں کو دھیمک نے چاٹ لیا ہے، لیکن بندہ ادھر ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے واپس اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ کو تھام کے پھر ہو کی ضرب لگائی،
پھر ہو کی جب ضرب لگائی تو وہ واپس عالم کے اندر واپس آ گیا، اور اپنی حالت کو دیکھ کر بڑا ہی حیران اور پریشان ہوا کہ اللہ اللہ یہ کیا ہو گیا کہ میری داڑھی بڑھ چکی ہے، میرے کپڑے بڑے پرانے ہو چکے ہیں، ہاتھ میں جو میں نے لکڑیاں لی ہوئی تھی ان کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ سلطان العارفین نے فرمایا کہ دیکھا نہیں، میں نے بولا تھا نا کہ بتا دوں یا دکھا دوں، تجھے وقت کا ہی نہیں پتا چلا، یہ تو میں نے تجھے بتایا ہے، یہ تو اللہ کے ایک ولی کی شان ہے، سوچ مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، سونے مدنی منٹھار کی کیا شان ہوگی۔ لوگ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک شان پر اعتراض کرتے ہیں، علم غیب کے بارے میں شک و شبہات رکھتے ہیں، ہمارے سونے نبی کے بارے میں گیان رکھتے ہیں کہ وہ تو تھے، وہ تو گزر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ ہماری صدائیں نہیں سنتے ہیں۔ تو میرے دوستو آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ جاگیا بیٹھا ہو تو بدھائیں لگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی شان پر شک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو علم غیب نعوذ باللہ من ذالک تھا یا نہیں تھا، وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، آپ نے سنا ہے نا ان کو۔ تو آئیے میں آپ کو پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی کا واقعہ سناتا ہوں۔ شہنشاہ بغداد کا واقعہ سنیے۔ دیکھیے یہاں پر نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے امت کے ولیوں کو کتنی شان عطا کی ہے۔ پہلے تم ان کی شان تو برپو نہ، پھر نبی پر جانا۔ اب حضور تشریف فرما ہے، پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدرت السالکین، زدت العاشقین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا، میں آنکھ سناواں کینوں ہوں، تے جیا مینو ہور نہ کوئی، میں جیا لکھ تینوں ہوں، ہور نہ کاغذ میرے بدیاں والے تے در تو ڈھک نہ مینو ہوں، میں وچ ایڈے عیب نہ ہوں دے تو تو بخش میں دو کہنو ہوں۔ جن کے بارے میں حضور سلطان العارفین نے یہ فرمایا، آپ بغداد کے اندر تشریف فرما ہیں اور ایک شخص آتا ہے، ایک عیسائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ میرا یہ سوال ہے آپ سے، آپ اپنے نبی کی بڑی عظمت بیان کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کا نبی بڑی شان والا تھا، بڑی عظمتوں والا تھا، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے عیسیٰ کو دی ہوئی تھی علیہ السلام کو، وہ آپ کے نبی کو نہیں دی ہوئی تھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر میں نے ایسا کوئی نہیں واقعہ دیکھا جس کے اندر کسی مردہ کو زندہ کیا گیا ہو، ایسا میں نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا ہے۔ تو حضور پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی نے بھی یہی فرمایا، کیا فرمایا کہ دکھا دوں یا بتا دوں؟ کیا فرمایا کہ دکھا دوں یا بتا دوں؟ اس نے کہا کہ اگر حضور آپ مجھے دکھا دیتے ہیں تو پھر میں بھی کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چل چل میرے ساتھ۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان میں لے کر گئے۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے اولیاء کو رب کائنات نے کتنی شان سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا چن ان میں سے کون سی قبر چنتا ہے، کس کو جانتا ہے؟ اس نے کہا جی میں فلاں بندے کو جانتا ہوں، اس کو گزرے ہوئے 70 برس گزر چکے ہیں، یہ 70 سال پہلے مر گیا تھا، اس دنیا سے چلا گیا تھا، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب دیکھ تیرا نبی کہتا تھا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کسی مردے کو وہ زندہ کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، میں تجھے اللہ کا حکم دیتا ہوں کہ تو زندہ ہو جا۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے کہ اب تو دیکھ محمد عربی کے غلام کی کرامت دیکھ، محمد عربی کے غلام کی پاور دیکھ، اور آپ نے اسی وقت اس مردے کو حکم دیا کہ میں عبد القادر تجھے حکم دیتا ہوں زندہ ہو جا، اور وہ مردہ چھلانگ لگا کر قبر سے باہر نکل آیا، اور اسی وقت وہ عیسائی قدموں میں گرا اور پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے نبی علیہ السلام کا۔ آپ تو سراپائی رحمت، اللہ رب العزت نے ہمارے سونے مدنی منٹھار کو، کسی نبیوں کو اللہ رب العزت نے صفات عطا کی، کسی کو رحمت دی، کسی کو باعث رحمت بنائے، کسی کو شفیق بنایا، لیکن نبی علیہ السلام کی مکمل ذات کو رحمت بنایا۔ نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ رب العزت نے، آپ کی تخلیق معجزہ ہے میرے دوستو، اور آپ کی شفقت کتنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی شفقت کا اگر آپ کی مرضی ہو تو ایک واقعہ سنا دوں، کیا خیالات؟ بدھائیں یا نہ بدھائیں؟ تھکی اتنا پیاؤ چاہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان کیا تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے ایک شوشہ پھیلا دیا، کیونکہ جو بھی سونے مدنی منٹھار کو دیکھتا تھا نا تو وہ نبی علیہ السلام کی غلامی میں آ جایا کرتا تھا۔ تو کفار مکہ نے ایک شوشہ پھیلا دیا کہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے نعوذ باللہ، اور لوگوں کے دلوں کو بدل دیتا ہے، وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی سنتے سناتے یہ بات ایک بوڑھی تک پہنچی، ایک بوڑھی عورت تھی، اس تک یہ بات پہنچی کہ اس طرح سے بھئی ایک شخص ہے، وہ مکہ میں ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اپنے دین سے، وہ جو ان کا باپ دادا کا دین ہے، بت پرستی کا مذہب ہے، اسے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس وقت پہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مکہ چھوڑ دیتی ہوں، مکہ چھوڑ کے میں کہیں اور چلی جاتی ہوں۔ اب کیا ہوا کہ اب ہے بھی بوڑھی عورت، سامان اس نے اپنا سارا پیک کیا، پوتلی کلے تے کھیس، کھنڑ جی کوشش کرے پر کھائی نہ وئی، ڈٹھیں کہ پانجے گڈ میں ایکڑو سونی نمونے سا، ایکڑو سونی چہرے آرو، ایکڑو سونے خوبصورت چہرے آری شخصیت موجود ہے، ایک سونو نوجوان موجود ہے۔ تو اس بڑھیا کو جب سامان لاتے ہوئے دیکھا نا تو اس نورانی شخصیت نے فرمایا کہ اے بوڑھی عورت، اے بڑھیا، تم کمزور ہو، یہ اپنا سامان مجھے دے دو۔ تو انہوں نے وہ سامان اپنے کاندھے پر اٹھا لیا۔ اب وہ مکہ سے جانے کے لیے اس نے سفر شروع کیا ہے اور راستہ چل رہا ہے۔ اب راستے کے دوران میں وہ بڑھیا اپنے ساتھ والی نورانی شخصیت سے کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک ایسا شخص آیا ہے، ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جایا کرتا ہے۔ میں نے یہ سنا ہے کہ جو بھی اس کا دیدار کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کا دیوانہ اور پروانہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے، اس کے خوف سے کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہ چھوڑ دوں، اس خوف سے میں مکہ سے ہجرت کر کے جا رہی ہوں۔ اور وہ سارا راستہ ہمارے سونے مدنی منٹھار کے گلے کرتی ہوئی آ رہی ہے، گلے کرتی ہوئی آ رہی ہے، گلے کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور وقت جب اس کی وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچی نا تو
جب اس نورانی شخصیت نے وہ جو اس کا سامان تھا اس کو اپنے کاندھے سے اتار کے نیچے رکھا تو اس بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہو. سبحان اللہ. تانجے سونے نبی مدنی منٹھار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ذکر تھے تو دکھنے میں تو بہت خوبصورت لگتے ہو, دکھنے میں تو بڑے حسین و جمیل لگتے ہو, پہلے کبھی تمہیں دیکھا نہیں ہے میں نے, بڑے حسین و جمیل لگتے ہو, نیک سیرت بھی لگتے ہو, میری مدد بھی کر دی ہے, بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون. تو مدنی منٹھار نے فرمایا کہ جس محمد کے تو گلے کرتی آ رہی ہے میں وہی محمد ہوں, میں وہی محمد ہوں جس کے تو گلے کرتی ہوئی آ رہی ہے. تو اس نے جب سنی نہیں یہ بات تو نبی علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں کہ جو بے کسوں کے کس ہیں, جو بے آسروں کے آسرا ہیں, بے مددگاروں کے مددگار ہیں. آپ حقیقتاً اللہ کے سچے نبی ہیں. شفقت مصطفیٰ, شفقت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, نعرہ سلطانیہ. اگر تھکی نہ پیاؤ تو ہی کو بھی ہوا کیوں بھی بدھایا. آج دل چاہے تو تاں سا قصہ کرا چھا مرضی آ مطاں کوئی چاہے سائیں بابا بس لمبی تقریر کرے تو بس گالیوں کھٹائی نہ تو انجا سا لنگر بھی نہ کیوں آ تھی بھی سبحان اللہ پو بھی بیٹھا ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ, جماعت حق اہل سنت. وہ تو وڈی گال ہے سائیں, لنگر بھی کرے وہ تو تھن وہ بھی بیٹھا ہے. پمانا بدھن جو ارادو آئے, ارادہ ہے نا, بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام مدینہ سے باہر تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک یہودی کے ہاتھ میں ایک بڑا ہی خوبصورت عرب گھوڑا تھا. نبی علیہ السلام کو گھوڑا پسند آ گیا. آپ نے اس یہودی کو کہا, آپ نے فرمایا اس یہودی کو کہ مجھے یہ گھوڑا فروخت کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں فروخت کر دیتا ہوں. ایک رقم مقرر ہوئی, اس پر اس نے نبی علیہ السلام کو گھوڑا بیچ دیا. اس وقت پہ ہمارے سونے مدنی منٹھار کے پاس رقم موجود نہیں تھی. سونے مدنی منٹھار نے فرمایا کہ میں گھر جاتا ہوں, گھر جا کے میں رقم لے کر آتا ہوں, پھر میں آپ کو آ کے ادا کرتا ہوں. اب جب نبی علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے گئے تو پیچھے سے اس یہودی کے پاس ایک شخص آیا. وہ کیونکہ دور سے دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ یار تم تو پاگل ہو, اتنا حسین و جمیل گھوڑا یہ تو تم نے بڑے کم داموں میں بیچا ہے, اور تمہیں پتہ ہے کہ کس کو بیچا ہے, یہ مسلمانوں کے سردار ہیں, تم نے کم قیمت لگائی ہے, تم زیادہ قیمت لگاتے. تو یہودی نے کہا ایک کا مسئلے جی گال ہی نہ ہے, ماں پانچی گال کو پھری بن جاتی. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, کوئی آپ کے ساتھ سودا کرتا ہے اور اس کے بعد میں بات نہیں بنتی تو وہ اپنے اس سودے سے, اس کو اگر لالچ پڑ جائے کسی چیز کی تو وہ اپنے سودے سے نہیں ماں تو یہ چاہیے نہ ہویا, ماں تو پانچی گال کوئی پھری بن, مسئلہ ہی نہ ہے, ماں پھری بن تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے اور واپس تشریف لا کے آپ اسے رقم ادا کرنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ کا میرا تو سودا ہی نہیں ہوا ہے, میں تو گھوڑا آپ کو نہیں بیچ رہا اس رقم پر. ہمارے سونے مدنی منٹھار نے فرمایا کہ دیکھو تم نے مجھے یہ گھوڑا بیچا ہے اور یہ ایک حق کی بات ہے
کہ تم نے مجھ سے سودا کیا ہے ایک مقررہ رقم پر، اب تم یہ رقم بڑھا نہیں سکتے ہو۔ تو اسی بحث مباحثے میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ لوگ جب اکٹھے ہوئے تو اس نے یہودی نے بھی دیکھا پاپا ہاں تو پھانسی ہوا کو وچارو دگ کڑھاں۔ تو پھر اس کے بعد اس سے کیا کہا کہ اچھا اس طرح سے کریں آپ کہ اگر آپ مجھے ایک گواہ دے دیتے ہیں اس سودے کا جو آپ کے اور میرے درمیان ہوا ہے، اگر آپ اس سودے کا مجھے ایک بھی گواہ دے دیتے ہیں تو میں یہ گھوڑا آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اب موقع پر اس وقت تو نبی علیہ السلام کے علاوہ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا جس نے اس واقعے کو، اس سودے کو مشاہدہ کیا ہو، لیکن صحابہ کرام میں سے ایک ہاتھ اوپر ہوا۔ صحابہ کرام میں سے ایک ہاتھ اوپر ہوا، اور وہ ہاتھ کس کا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ ہاتھ تھا۔ آپ آگے تشریف لائے اور آگے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں خزیمہ گواہ ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سودا کیا ہے اس یہودی کے ساتھ۔ ہانے سائیں یہودی پھانسی بھی ہو، شرط بھی پوری ہو گئی۔ شرط جب پوری ہو گئی کہ ایک گواہ دے دو، یہ گھوڑا آپ کے حوالے، اب گواہ مل چکا، یہودی مجبور ہو گیا، گھوڑا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب لوگ چلے گئے، نبی علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، ساتھ میں خزیمہ ہیں۔ ہمارے سونے مدنی منٹھار نے حضرت خزیمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے خزیمہ بتاؤ تو صحیح، جب میں اس یہودی سے سودا کر رہا تھا اس وقت تم وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر تم نے کس طرح سے یہ گواہی دی ہے؟ تو میرے دوستو مسلمانوں، یہ جملے سنو، یہ جملے آج اس محفل کا نچوڑ ہیں، ان جملوں پر ضرور توجہ کریں کہ ہمارے سونے مدنی منٹھار پوچھ رہے ہیں کہ اے خزیمہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جب میں نے اس یہودی کے ساتھ سودا پایا تھا اس وقت تو تم وہاں پر موجود نہیں تھے، پھر تم نے کس طرح سے یہ گواہی دے دی کہ میں محمد نے اس سے گھوڑا خریدا ہے؟ تو سنیے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر نچھاور ہو، ہم نے تو بن دے کے خدا کو بھی آپ کے کہنے پر مان لیا، یہ تو ایک گھوڑا ہے۔ یہ تو ایک گھوڑا ہے، ہم نے تو جنت بھی مان لی، ہم نے کون سا جنت دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا جنت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہنم ہے تو ہم نے مان لیا جہنم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر میں اجر بھی ہے اور عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، حشر بھی ہے اور حشر کے اندر ناپ تول میں حساب و کتاب بھی ہے۔ میرے دوستو دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ ایمان یہ تھا، اور آج لوگ ہمارے سونے مدنی منٹھار کی شان پہ شک کرتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ ہم جماعت اہل سنت اور جماعت الصالحین کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں، وہ وہاں پہ سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے سنا کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر گھوٹکی کے شہر میں بیٹھ کر محفل میلاد پڑھتے ہیں اور وہاں سے وہ ہمارے اوپر توجہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے تو بن دیکھے خدا کو سونے تیرے کہنے پر مانا ہے، ہم نے تو بن دیکھے جنت اور جہنم کو تیرے کہنے پر مانا ہے، ہم نے تو اس بات کو بھی مانا ہے کہ تو خاتم النبیین ہے اور تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزیں ہم نے مانی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ ہم تو جانتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیے کہ
کہ وہ سونے کس طرح سے نوازا کرتے ہیں۔ جب حضرت خزیمہ نے یہ فرمایا نا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ اے لوگو آج گواہ ہو جاؤ، آج گواہ ہو جاؤ کہ جب بھی کہیں شہادت کی ضرورت پڑے گی تو تمہاری ایک مانی جائے گی، خزیمہ کی 2 مانی جائے گی۔ آج اس نے محمد عربی کو خوش کر دیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے سونے مدنی منٹھار کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی شان ہے۔ جس کو سمجھ آئے اس کو مزید وہ محبت کرے، جس کو نبی علیہ السلام کی شان سمجھ نہیں آئے اس کے بارے میں سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدۃ السالکین، زدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ علم پڑھیوں ادب نہ سکھیوں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلیاں چ وڑ کے ہوں، چھاگ بنا دودھ جمدے نائی، بھاویں لال ہوان کڑ کڑ کے ہوں۔ اور میرے دوستو، نبی علیہ السلام کی شان وہ ہے کہ میں آج تقریر کی ساری رات گزار دوں، کل علامہ صاحب نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا شروع کریں، ان کے بعد علامہ صاحب شروع کریں، اور ہم میں سے یوں ایک ایک کرتے کرتے ہم سب شروع کریں، کرتے اتنی شان بیان کریں، اتنی شان بیان کریں کہ روز محشر آ جائے، پھر بھی ہمارے سونے مدنی منٹھار کی شان کو بیان نہیں کر سکتے، نبی علیہ السلام کی شان کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں، ان لوگوں کو مت اجازت دیں کہ یہ آپ کی محبت کے اندر شکوک پیدا کریں۔ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا داتا علی حجویری کے دربار پر، کدھر؟ لاہور میں۔ حضرت داتا صاحب کے دربار پر وہ بیٹھا ہوا تھا، فقیر سا بندہ تھا، مزار کے سامنے بیٹھ کے صدا کیا لگا رہا ہے؟ اے داتا صاحب مجھے 10 روپے دے دے، اے داتا صاحب مجھے 10 روپے دے دے، اے داتا صاحب مجھے 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے۔ وہاں سے ایک بڑا بدعقیدہ انسان گزرا تو اس نے کہا کہ اوے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو شرک کر رہا ہے، یہ مزار والے سے کدھر تو مانگ رہا ہے؟ مزار والے سے تو کدھر مانگ رہا ہے؟ یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ وہ لیکن اپنی عادت سے باز نہیں آیا، اس نے کہا داتا صاحب 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے، داتا صاحب 10 روپے دے دے۔ اور دیکھا تجھے میری بات سمجھ نہیں آتی، میں تجھے کہہ رہا ہوں تو یہ مزار والا تجھے کچھ نہیں دے سکتا، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جو تو کام کر رہا ہے۔ تو پھر بھی وہی کہا کہ اے داتا صاحب مجھے 10 روپے دے دے، 10 روپے دے دے۔ آخر وہ شخص بڑا تنگ آیا، اپنی جیب سے 10 روپے نکال کے اس کے ہاتھ میں دے دیے اور کہنے لگا کہ یہ لے 10 روپے دے دیے، یہ بولنا بند کر۔ وہ خاموش ہو گیا، وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ فقیر واپس داتا صاحب کی طرف مخاطب ہوا ہے اور عرض کرتا ہے کہ بڑی شان والے ہو، بڑی شان والے ہو، 10 روپے دیے بھی ہیں اور دیے بھی اس کے ہاتھ سے جو تجھے نہیں مانتا ہے، دیے بھی اسی کے ہاتھ سے دلوائے ہیں جو تجھے نہیں مانتا، جو تیری کرامات پہ شک کرتا ہے، تیری بات سننے پہ شک کرتا ہے۔ اور دیکھو یہ محمد عربی کے غلاموں کی شان ہے تو ان کی کیا شان ہوگی؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں کی یہ شان ہے، آپ کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے۔ تم کدھر نبی کی شان بھانپنے چلے ہو؟ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو پرکھو کہ تم جب پیدا ہوئے تھے تو کیسے پیدا ہوئے تھے، اور جب سونا مدنی منٹھار آیا تھا تو وہ کیسے آیا تھا۔ جب سونے محبوب تشریف لائے نا، لمبا ہو جائے گا، تھکی پیار لگے ٹائم چاہیے، پھر کبھی انشاءاللہ العزیز، پھر انشاءاللہ نبی علیہ السلام جوش میں بیٹھا گھوٹا لگے گا۔
حضور و جوش میں آئے انہوں نے ایک پروگرام کے بعد لے کر آیا تو نہیں اٹھانے ممتاز صاحب چاہے تو نا انہوں نے ایک پروگرام کہو اساں ٹرے کری کرے اچھو تھا یہ جوش میں بیٹھا ہے لیکن حضور بخش کی خواہش پر انہوں نے ایک کہا لے کر آیا میرے دوستو نبیوں کے نبی انبیاء کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اطہر جب بی بی آمنہ کے شکر اطہر میں آیا نا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جب مکہ سے باہر گئی تو ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بڑا حسین و جمیل شخص ایک بڑی نورانی شخصیت تشریف لائی ہے اور تشریف لا کے میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے شکن کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تو کہتے کہ میں حیران ہوئی اور میں نے عرض کی کہ حضور آپ کون ہیں جو اس طرح کے مبارک کلمات ادا کر رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے آمنہ میں تیرا دادا آدم ہوں اور میں تجھے یہ مبارک بات پیش کرنے آیا ہوں کہ انبیاء کا تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے شکر میں آ گئے ہیں، اس کی تجھے مبارک بات ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا مہینہ آیا اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کے یہ فرمایا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو کہ نبیوں کا سردار تیرے شکر اطہر میں آ چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونے لگا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تیسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، چوتھے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے، پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، اور چھٹے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اسی طرح سے چلتے چلتے انبیاء کا یہ سلسلہ چلا، اور 9 کے 9 مہینے آپ فرماتی ہیں کہ مجھے انبیاء نے آ کے مبارکباد دی کہ تمہارے شکر اطہر میں انبیاء کا تاجدار آ چکا ہے۔ اور دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، آسمان سے بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے ٹوٹ کر میرے گھر کے اوپر آ گئے ہیں اور وہ طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے کبھی چمک رہے ہیں، کبھی چل رہے ہیں، کبھی بجھ رہے ہیں، کبھی چل رہے ہیں، کبھی بجھ رہے ہیں۔ اے میلاد منانے والوں، یہ جو روشنیاں لگی ہوئی ہیں کیا آپ کے گھروں پر اسی طرح نہیں ہوتی؟ وہ تو رب تھا نا، اللہ کا محبوب ہے، وہ تو ستارے بھی توڑ کے لا سکتا ہے، تو رب کا محبوب ہے۔ رب کائنات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے موقع پر ستاروں کو بھیجا، انہوں نے روشنی کی، جلتے بجھتے آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چادر آئی، اور پھر میں نے دیکھا کہ 3 بڑی شان والی ذاتیں نیچے آئیں۔ پہلی نے آ کے کہا کہ میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ کی والدہ ہوں۔ دوسری نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے، میں فرعون کی بیوی ہوں، اور تیسری نے کہا میرا نام ہاجرہ ہے۔ اور تینوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ حوریں بھی موجود ہیں، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سلسلے میں آئی ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے ان مولوی حضرات سے کہ بتاؤ کہ جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے؟ تمہارے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تب بھی ستارے ٹوٹ کے آتے ہیں؟ جب تمہارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کیا اس طرح کے اہتمام کیے جاتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر کس طرح سے کہتے ہو کہ وہ ہمارے جیسے تھے؟ کس طرح سے تم یہ الفاظ نکالتے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے جیسی تھی؟ ہمارا یہ ایمان نہیں ہے۔
الحمدللہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ نور تھے، وہ نور ہیں، وہ نور رہیں گے، اور ہم جب بھی یہاں سے پکاریں گے وہ ہماری صداؤں کو وہاں پر سنا کریں گے۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں آپ سب کا، جنہوں نے مجھے 1 گھنٹے سے اوپر برداشت کیا ہے، اور میں تمام جو اس محفل کے منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور جماعت الصالحین پاکستان الحمدللہ ہمارے مرشد کریم نے 2007 میں بنائی، اور آپ یقین جانیے کہ اس محفل کا، اس جماعت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں مشکور ہوں جناب صدر نیاز محمد سومرو سلطانی صاحب کا، الیاس مہر سلطانی صاحب کا، فرحان سلطانی صاحب کا، توقیر ملک سلطانی صاحب کا، حافظ راشد گھوٹو سلطانی صاحب کا، غلام شبیر سلطانی صاحب کا، اور خصوصاً میں علامہ صاحب کا مشکور ہوں، علامہ طہ صاحب کا مشکور ہوں، جناب علامہ صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے یہاں پر محفل میں، اور ان کے بھی بہت ہی خوبصورت خطاب ہم نے سماعت کیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت